सामने ज़ोल एहतराम वल एहतशाम, अल्लाह वहदहू ला शरीक के पाक कलाम की तिलावत और प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह मुक़द्दिसा में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद सबसे पहले दुआ गो हूँ अल्लाह अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का सदका हक और सच कहने की तौफीक अता फरमाए, जुमला नफसानी शैतानी ख्वाहिशात से हमलों से अल्लाह इस आकर को अहले खाना को महफूज फरमाए, अल्लाह इस फ़कीर की खैर चाहने वालों की खैर फरमाए। ज़मीन के आगाज़ से लेकर अब तक जितने भी अदवार गुजरे हैं, हमारा दौर सबसे बदतरीन दौर है। 21वीं सदी में तमाम मवाज़ीन उलट चुके हैं। अब बाइज्जत और बाअकीदा शख्स अपने घर में कैद है, गोया दहकते कोयले को मुट्ठी में लेकर बैठा हुआ है, जबकि बेगैरत बेहया शख्स मुआशरे का मकबूल और पसंदीदा बन चुका है। इस दौर के अंदर 50 साल का आदमी हो तो नौजवानी के शौक में मगन है, जबकि 20 साल का नौजवान जिंदगी से बेजार होकर मौत की तमन्ना कर रहा है। नन्ही बच्चियां महबूब के छोड़ जाने पर आंसू बहा रही हैं। गैरतमंद शख्स को दकियानूस और तंग नजर समझा जाता है। बेराह रवी को सकाफत और आजादी का नाम दिया जा रहा है, जबकि निकाह इतना महंगा और पेचीदा बना दिया गया है कि कोई उसको इख्तियार करना ही नहीं चाहता। तरक्की और जदीदियत का मतलब है लिबास उतार फेंकना। अगर कोई शख्स शराब, सिगरेट और शीशा नहीं पीता तो उसे जमाने से पीछे समझा जाता है, बल्कि कभी कभी उसकी मर्दानगी पर भी सवाल उठा दिया जाता है। वो मर्द जो अपनी बीवी से बेवफाई करे, चालाक हो, वो ज़हीन कहलाता है, जबकि जो निकाह की वफादारी निभाए उसे जादू के असरात में समझा जाता है। बैतुल खला अब तस्वीरी स्टूडियो बन चुके हैं। मसाजिद आशिकों की मुलाकात की जगह बन चुके हैं। मसाजिद में पिज्जा और इस तरह की फास्ट फूड की डिलीवरियां एम्बुलेंस से ज्यादा तेज हो चुकी हैं। जो तुम्हें तुम्हारी बुराइयां बताए वो हासिद, जहरीला करार दिया जाता है, लेकिन जो तुम्हारी झूठी तारीफ करे, मोहब्बत करने वाला सच्चा दोस्त समझा जाता है। वाह 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 वाह, हजरत साहब ने कमाल कर दी, झूठ के जनाब पहाड़ खड़े कर दी। पैसा रिश्तों से ज्यादा कीमती हो चुका है। पैसा आए तुम्हारे पास, लो जी सारी दुनिया दौड़ती आएगी तुम्हारे पास। आय हाय हाय, ये तो हमारा रिश्तेदार है। जिसके पास पैसा नहीं उसका कोई रिश्तेदार नहीं, कोई मामा, चाचा, ताया, फूफा, खालू, कुछ भी नहीं। भाग जाओ, सब भाग जाओ, तुम गरीब लोग हो, भाग। अल्लाह अकबर, चाहे वो हराम जराए से ही क्यों ना आया। नौजवान निकाह से डरते हैं, लेकिन गुनाह के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जुल्म को मामूली चीज समझा जाने लगा है। गैरत और इज्जत को नायाब शय की तरह देखा जाता है। किबला ये वो दौर है जिस दौर के अंदर अखलाक खत्म हो चुके हैं, मजहबी बिगाड़ आम हो चुका है, तरबियत में फसाद पैदा हो चुका है, सेहत आमा का बेड़ा गर्क हो चुका है, मुआशरती बिगाड़ इंतहा को पहुंच चुका है। ये 21वीं सदी है जहां सब कुछ उलट हो चुका है। मुबारक।
اب اتنی خرابیاں میں نے گنوا دی ہیں تو ان کا علاج بھی ہونا چاہیے. دیکھیں نا جی، ہمارا تو یہ دعویٰ ہے نا کہ دنیا کے اندر ہر بیماری کا علاج، ہر شے کا علاج، ہر ایک سوال کا جواب اللہ کے پاک قرآن کے اندر موجود ہے. ہمارا یہ یقین ہے اور الحمدللہ یقین کامل ہے. تو اس کا ایک اور واحد علاج جو قرآن بتاتا ہے، بہترین علاج، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سے ڈرو، ان بلاؤں سے، مصیبتوں سے پناہ چاہیے. تمہیں فلاح چاہیے، بخشش چاہیے، میرا کرم چاہیے، تو پھر ایسا کرو، میرے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ. حضرت آج اس دنیا کے اندر سب سے بڑا خطرہ سنیچر سے نہیں ہے، اغوا کرنے والے سے نہیں ہے، چور سے نہیں ہے، یہ عام ڈاکو سے نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ڈاکو سے سب سے بڑا خطرہ ہے. آج آپ کا مال جو لوٹ کے لے جاتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے. آپ کوشش کریں، آپ محنت کریں، آپ کا مال واپس آ جائے گا. لیکن جب کوئی ایمان لوٹ کے لے کے چلا جاتا ہے، پھر حضرت دوبارہ اس کا ملنا بڑا مشکل ہو جاتا. آپ اندازہ کیجئے کہ میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، قرب قیامت آسمان سے فطرے اس طرح اتریں گے کہ جس طرح آسمان سے بارش کے قطرے گرتے ہیں، اتنی تیزی سے فتنے آئے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں حضرت فتنے اس طرح اتر رہے ہیں، اس طرح اتر رہے ہیں. الامان الحفیظ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صحبت صالح تورا صالح کو نہ دے، صحبت تالے تورا تالے کو نہ دے. اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے بھانجے کو تربیت کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، یا مغیرہ انظر الی اخاک، اے مغیرہ سب سے پہلی نظر تو نے اپنے دوستوں کے اوپر رکھنی ہے، تیرے تعلق کن کے ساتھ ہے. انظر الی اخ لک والصدیق وصاحب لک والصدیق کا والصدیق لک. تو نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے تیرا دوست کون ہے، تیرا یار کون ہے، تو کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تیرے بھائی کون بنے پھرتے ہیں. آج جس کے پاس پیسہ ہے وہ سارے یار ہیں، اس کے سارے یار ہیں جناب، سب اس کے بھائی ہیں. جس کے پاس نہیں ہے اسے. پھر دوسرا، یہاں پہ ایک بچہ ہمارا پھنس گیا، آپ زیارت بھی کروائیں نا، آپ کی زیارت بھی ہو، پھر مزہ آئے گا اور تھوڑا سفر ہو جائے. یہاں پہ آپ کی زیارت مجھے صحیح طریقے سے ہونی چاہیے. یہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کی نصیحت سے پہلے میں نے آپ کو عرض کیا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت آسمان سے فتنے اس طرح اتریں گے جس طرح بارش کے قطرے نازل ہوتے ہیں. آج صبح میں نے جی یہ ٹائم میں نے لیا تو میں نے نا جی اس میں کتاب کھولی کہ آج کون سا موضوع بیان کیا جائے. میں نے کتاب کھولی ہے، وہ ون ایپ جو ہے جس میں سارے کتابیں کھل جاتی ہیں، وہ جناب یہی میں نے اس کے اوپر انگلی لگائی ہے کتاب کھولنے کے لیے. فجر کا وقت ہے، فوراً گانا چلنا شروع ہو گئے. ایپ کھولیے، گانا چلنا شروع ہو گیا. اکثر ہم دیکھتے ہیں نماز کے اندر جناب فون باج رہے ہوتے ہیں اور اس میں گانے کی ٹونیں لگی ہوتی ہیں. اب اندازہ کیجئے میرا گانے سننے کا کوئی موڈ نہیں تھا، کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی کوشش نہیں تھی. میں کتاب کھولنے لگا تھا، حدیث پاک کی کتاب کے اوپر میں نے انگلی کی ہے کہ وہ کھلے، وہ آگے سے گانا چل پڑا. کھول میں کچھ رہا ہوں،
کر میں کچھ رہا ہوں اور چل کچھ اور پڑا. آپ کوئی بھی اچھی بات کرنے کا ارادہ کریں گے، آپ کبھی اپنے مقصد میں کما حقہ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک شیطان کا منہ نہ دیکھ لیں. آج اب تلاوت بھی سننا ہے نا تو بیچ میں ان کی ایڈ چل پڑے گی، فتنہ. اب نعت بھی سننے چل پڑے گی، اب تقریر بھی سننے چل پڑے گی. اچھا بلا خطیب قرآن پاک کی آیات پڑھتا 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 یکدم گانا چل پہ تو فتنہ ہے نا جی. تو پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ بچے گا کون؟ فتنے تو آ گئے، بچے گا کون؟ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا تعلق اہل حق کے ساتھ ہوگا وہ بندہ بچ جائے گا. وہی جو میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی سورہ توبہ کی 119 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. حضرت مغیرہ کو جب نصیحت کی مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، انظر الی اخ لک، دوستوں اپنے بھائیوں کو لازمی دیکھنا ہے. تمہارے بھائیوں کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، ان کا تعلق کن کے ساتھ ہے. وہ صدیقی کا، اپنے دوستوں کو بھی دیکھنا ہے. وہ صاحب لک، وہ ان لوگوں کو بھی دیکھنا ہے جن کے ساتھ تو اٹھتا بیٹھتا ہے. حضرت سادہ سا اصول ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے آپ کو اچھی بات سیکھ کے جائیں گے، برے آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے گالی سیکھ کے جائیں گے، لڑائی سیکھ کے جائیں گے، فساد سیکھ کے جائیں گے، کوئی نیا فراڈ سیکھ کے جائیں گے. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو اپنے بھتیجے کو بھانجے کو آپ نے نصیحت کی، فرمایا جن کے ساتھ تو بیٹھتا ہے، جن کے ساتھ تیرا تعلق ہے، اگر ان کے ساتھ تیرا کوئی دینی فائدہ ہے یا دنیاوی حلال فائدہ ہے تو پھر تو ان کے ساتھ تعلق رکھ. اگر ان کے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں ہے جس سے تیری دنیا یا دین سنور جائے تو بھائی وہ تیرے لیے زہر قاتل ہے، ان کو چھوڑ کے دوڑ جا. اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا یہ بات نہیں کرنی، یہ بات نہیں دکھانی، جو چیز زیادہ چمکتی ہے جو زیادہ نہیں ہوتی اس کو نظر لگ جاتی ہے، نظر بد لگ جاتی ہے، نظریں بد لگ جاتی. بڑے تعجب کی بات نہیں مولانا، کیوں قاری صاحب؟ بڑے تعجب کی گل نہیں، نظر بد تے لگ جاندی تے چنگی نظر نہیں لگتی. اللہ والوں کی نظر نہیں لگتی، بری نظر لگ جاتی ہے. شیطان طاقتور ہے لیکن اللہ کی جماعت اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی اختیار نہیں. شیطان تو اتنا طاقتور ہو گیا تو اللہ نے جو اپنی جماعت بنائی ہے، اللہ کی جو جماعت ہے حزب اللہ ہے، اولئک حزب اللہ، یعنی وہ حزب الشیطان سے غالب ہو گئے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی قوتیں عطا فرمائی. اس لیے تو کہا آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس لیے کسی نے کہا چنگے آپ بھی پڑھے چنگے ہر بندے کے اندر اچھے بندے کے اندر لازمی ہوگی. ہر میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے
یہ احسان ہے اللہ کریم کا. اللہ نے سب سے پہلے تو ہمیں مسلمان پیدا کیا, یہ اللہ کا احسان ہے. دوسرا, اس نے ہمیں مسلمان پیدا کرنے کے بعد حضور کی غلام جماعت میں پیدا کیا, حضور کے غلاموں میں پیدا کیا, یہ اس کا احسان ہے. ٹھیک, پہلا مسلمان پیدا کیا. اللہ سانو ہندوؤں کے گھر پیدا کر دینا, ہم نے کیا بگاڑ لینا تھا کسی کا, ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ کا احسان نہیں, سب سے پہلے اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. یہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں ہمیں پیدا نہیں کیا جو کہنے نے بابے تے شاہی کوئی نہیں. بھئی اگر بابے شاہی کوئی نہیں تو رب کہنے نال کہہ رہے ہو جاؤ, یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سچیاں نال ہو جاؤ. یہ سچے کون ہیں؟ او بابا, یہ بابے ہی ہیں. یہ وہ بابے ہیں جن کے ساتھ اللہ ہونے کو کہہ رہا ہے. یہ وہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں. پھر اللہ نے ہمیں حضور کے غلاموں میں پیدا کر کے سنیوں کے گھر میں پیدا کیا ہے. وہ سنی, وہ حنفی, وہ حضور کا غلام جو نبی پاک سے بھی پیار کرتا ہے, جو صدیق اکبر سے بھی پیار کرتا ہے, جو شہیدوں سے بھی پیار کرتا ہے, جو ولیوں سے بھی پیار کرتا ہے, جو صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی پیار کرتا ہے, جو اہل بیت سے بھی پیار کرتا ہے, جو حسنین سے بھی پیار کرتا ہے, نبی کی شہزادیوں کی بھی تعظیم احترام کرتا ہے, نبی کے نواسوں کا بھی احترام کرتا ہے, جو دادا علی سے بھی محبت کرتا ہے, جو مہر علی سے بھی محبت کرتا ہے, جو تمام کے تمام اللہ والوں سے بھی پیار کرتا ہے. کیونکہ ہمارا رب سونا خود بتاتا ہے بابے بڑی شے نے. فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. عباد الرحمن کون ہے؟ بابے. عباد الرحمن اللہ کے بندے. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, جو زمین پہ چل دے نا جی, زمین پر چلتے ہیں تو بڑا آرام سے, اطمینان سے, وقار کے ساتھ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جو ایہو جی چبل سامنے ٹکر جائے نا تو بابے شاہی کوئی نہیں, انہوں کہنا جا اللہ تیرا بھلا کرے, جا جا اللہ تیرا بھلا, جا جا. لڑتے نہیں ہیں اسے, وہ ایسی چبلوں سے لڑا نہیں جاتا. جڑا پہلے ہی چبل ہے انہوں کی ٹھیک کرو گے, اس کو کہنا چاہیے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جا اللہ تیری خیر کرے, جا اللہ تیرا بھلا کرے, اس کو سلام کرو, نکل جاؤ. اللہ والوں کی یہ شان ہے. اگر اللہ والوں کی شان نہ ہوتی, بابے کو شے نہ ہوندے, تو پھر اللہ نے اپنے پاک قرآن میں ان کا ذکر کیوں کیا؟ دنیا میں اس سے بڑا مینٹلی کوئی نہیں, پاگل ہی کوئی نہیں. قبلہ صاحب اس سے بڑا مینٹلی کوئی نہیں جو خالق کا مخلوق کے ساتھ مقابلہ کرائے. اس سے بڑا مینٹل کوئی نہیں. اللہ اللہ ہے, مخلوق مخلوق ہے. کوئی ماں کا لال تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا, سوچ شعور رکھنے والا, وہ یہ نہیں کہتا ہم نے اس کو اللہ کے برابر کر دیا یا اللہ سے بڑھا دیا. وہ بھائی وہ اللہ ہے, وہ خالق ہے, یہ مخلوق ہے, یہ اس کے بندے ہیں, یہ اور وہ برابر کیسے ہو سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں. یا پھر کوئی آج تک مجھے نہیں ملا جو نبی پاک سے کسی کو بڑھا دے, باشعور ہو, عقل والا ہو. نہیں, ایسا نہیں ہوتا حضرت جی, ایسا نہیں ہوتا. ہر ایک کی اپنی عزت ہے, ہر ایک کا اپنا احترام ہے. میں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں, بلا تشبیہ وہ ذاتیں بہت بڑی ہیں. تمہاری ماں, تمہارا باپ, یہ دونوں اب کسی نے عزت کرنی ہے نا, تو وہ دونوں کا احترام کرے گا. وہ کہے گا میری ماں جیسی بھی کوئی نہیں, تو میرے پیو جیسا بھی کوئی نہیں. اور جو گندی نسل ہوئے گی نا, گندی نسل, وہ کہے گی او میرے پیو دیا رنے, او میری ماں دیا خسما. بدتمیز ہے نا, اپنی ماں دے اگے کھلو کے کہے گا تو تے میرے پیو دے اگے شاہی کوئی نہیں. ماں دے اگے کھلو کے پیو نو کہے گا تو تے میری ماں کے شاہی کوئی نہیں. اس سے بڑی چبل کون ہے دنیا کی؟ ماں بھی بڑی شے تے پیو بھی بڑی شے. ماں بھی بڑی شے تے پیو بھی بڑی شے.
ماں نو ناراض کیتا جنت تاں وی نہیں لبنی، پیو نو ناراض کیتا جنت تاں وی نہیں ملنی، انبیاء کا انکار کیا جنت پھر بھی نہیں ملنی، اولیاء کا انکار کیا جنت پھر بھی کوئی نہیں ملنی۔ احترام دونوں کا لازمی ہے، احترام دونوں کا کیا جائے گا۔ قرآن نے ہمیں کسی کو ذلیل کرنا نہیں سکھایا، عزت دینا سکھایا۔ ذلیل کرنا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی، یہ نہیں کیا کہ بعضوں کو تھلے رکھے نا۔ میرے رب کریم نے فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے جنت کا وارث بنا دیا۔ یہ جنت کے وارث لوگ ہیں بھائی، جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے، تو جرا کوئی شہید نہ ہوئے وہ جنت کا وارث ہوتا ہے؟ بڑے تعجب کی بات ہے۔ یہ اللہ کے پاک قرآن کی آیات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں قبلہ۔ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے اے جڑے ساڈے بندے نے اسی انہاں نوں زمین دا وارث بناتا، نیک بندے عبادی الصالحون، ہم نے اپنے نیک بندوں کو اپنی زمین کا وارث بنا دیا۔ یہ نیک لوگ ہیں جن کو اللہ نیک کہے۔ میرا آپ کا کہنا اور بات ہے، اللہ کا اپنے پاک کلام میں کہنا اور بات ہے۔ جب اللہ کسی کو نیک کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ نیک ہی ہے۔ عباد الرحمن، رحمان کا بندہ کہہ رہا ہے تو وہ عباد الرحمن ہے۔ اللہ جس کو کہہ رہا ہے تلک الجنت التی نورث، یہ جنت کا وارث ہے تو وہ وارث ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا اللہ معاذ اللہ غلط بیان نہیں کرے۔ مجھے کسی کے اختتام کا نہیں پتا قبلہ، کون زندگی میں ساری زندگی برائی کرتا رہا اینڈ میں جا کے نیک ہو گیا، جنتی ہو کے مرا، مجھے نہیں پتا۔ کون ساری زندگی نیک عمل کرتا رہا اینڈ میں بے ایمان ہو کے مرا، مجھے انجام کا نہیں پتا۔ لیکن جب میرا مالک کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے یہ نیک ہے تو میرے رب کو پتا ہے اس کا انجام بھی خیر ہوگا، اس کی موت بھی ایمان پر آئے گی۔ میرے رب نے کہہ دیا، وارث بنا دیا۔ میرے رب کریم نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ جڑے میرے بندے میرے ولی، اولیاء اللہ میرے ولی، میرا رب کہہ رہا ہے یہ میرے ولی ہیں۔ رب کہہ میرے نے، یہ کہنے شاہی کوئی نہیں، اللہ کہنا میرے نے۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہاں دی چبلا اے ورگیاں چبلا تو انہاں نوں کوئی فرق نہیں پڑنا، ہم نے جن کو عزت دی وہ عزت والے ہی ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس بے ایمان کے تو ایمان کا پتہ کوئی نہیں، لیکن جڑے میرے ولی نے وہ ایمان والے بھی ہیں، وہ متقی بھی ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم نے ان کو بشارت دے دی ہے دنیا کی زندگی میں بھی آخرت کی زندگی کی بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے، اللہ کے بیان نہیں بدلتے، وہ جو بیان دے دیتا ہے بس وہی بیان ہوتا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ میرے رب کریم نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہاں کہا ساڈا رب اللہ ہے، پھر اس سے قائم رہے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا، فرشتے آ کے انہوں نے خوشخبریاں دیندے نے، ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں، کام کرن دی کوئی مت۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، تو میں جنت دی بشارت ہوں، کنتم توعدون، ہمیشہ ہمیشہ تو ساتھ ہی رہنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر موت کے وقت بھی خوشخبریاں ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن نفس والے
وہ ساری زندگی تے اللہ اور اس نے رسول دی غلامی کی ہے، ہن پریشانی کا دی ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل چلیے اپنے رب دے کول چلیے ہے، اس حالے تے تو اپنے رب نو راضی کر لیا، رب تیرے کولوں راضی ہو گیا، فدخلی فی عبادی، اس کے بندوں میں داخل ہو جا، بابیاں چاہ جا، بابیاں دی لسٹ چاہ رہا، فدخلی جنتی، آ جنت چلا جا۔ ہاں کسی عاشق نے کیا خوب کہا، ایک سونے مل کے ہاں حضرت، آج بڑے تعجب کی بات ہے، اللہ والوں کو چولوں کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، اللہ والوں کو بنگیوں کو معیار، چرسیوں کو معیار، جاہلوں کو معیار بنایا جا رہا ہے۔ ہر دور کے اندر 2 نمبر چیز نقل موجود رہتی ہے، اس لیے اصل کی پہچان ہو سکے، قدر ہو سکے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی 1 نمبر چیز بنی، اس کی نقل نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اللہ کے نظام کو دیکھیں، سب سے یگانہ ذات، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، کیا خدائی کا دعویٰ نہیں کیا لوگوں نے؟ خدائی کا دعویٰ کیا نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کیا نبوت کا دعویٰ نہیں کیا لوگوں نے؟ اب جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، کیا ان کی وجہ سے ہم خدا کو ماننا چھوڑ دیں؟ یہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو چھوڑ دیں؟ اور مہدی تو روز پیدا ہو رہا ہے نا، مہدی تو روز پیدا ہو رہا ہے، کچا چبنا جی جہل مہدیت کا دعویٰ کرتے پھر، کیا نقل کی وجہ سے اصل کو چھوڑ دیا جائے؟ 2 نمبروں کی وجہ سے 1 نمبر لوگوں کو چھوڑ دیا جائے؟ جھوٹے خداؤں کی وجہ سے ہم سچے خدا کو چھوڑ بیٹھے، مدعیان نبوت کی وجہ سے ہم رسالت کو چھوڑ دیں، جھوٹے ولیوں کی وجہ سے جڑے پیر بنے بیٹھے نے انہاں دی وجہ تو اسی اصل چھڑ دیں گے؟ تعجب کی بات ہے یار، بجائے اس کے ان کی پہچان بتائی جائے، بجائے اس کے اصل کو سامنے واضح کیا جائے، بجائے اس کے یہ بتایا جائے 2 نمبر اور 1 نمبر میں فرق کیا۔ میں خوشبو لینے جاتا ہوں نہیں تو میرے سامنے دونوں چیزیں رکھ دی جاتی ہیں، ایک ہی لیبل، ایک ہی کمپنی، ایک اسٹیکر، ہر چیز ایک جیسی، بوتل بھی ایک جیسی، کاغذ بھی ایک جیسا، ہر ایک چیز ایک جیسی، خوشبو بھی ایک برابر، میں 19-20 کا فرق۔ لیکن جب ہم بوتل اٹھاتے ہیں، بوتل کے اندر کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو بتا دیتی ہیں کہ یہ بوتل اصل ہے۔ 2 نمبر بوتل بتا دیتی ہے میں 2 نمبر ہوں، لیکن ہر ایک کو یہ پہچان نہیں ہوتی۔ خوشبو جب ہم ہاتھ پہ لگاتے ہیں، خوشبو کا اڑنا، اس کا پھیلنا ہمیں بتا دیتا ہے میں اصل ہوں میں نقل ہوں۔ خوشبو دونوں میں سے آ رہی ہوتی ہے۔ کامیاب کون ہوتا ہے؟ کامیاب وہ ہوتا ہے وہ میرے دوستو جس کو پہچان ہو جاتی ہے اصل کون سی ہے نقل کون سی ہے، وہ 1 نمبر چیز لے کے آتا ہے۔ یہ 2 نمبروں کی وجہ سے ہم اصل کو چھوڑ دیں، 1 نمبر چیز کو چھوڑ دیں، بڑے تعجب کی بات۔
اور پھر دیکھو کیسا سہارا لیتے ہیں. ماں پیو سامنے بیٹھے ہوں تو پیو دے سامنے کھلو کے کہندا ہے میرے پیو دے اگے تو تے شے کوئی نہیں. ماں دے اگے کھلو کے پیو نو کہندا ہے میری ماں دے اگے تو تے شے کوئی نہیں. پھٹے منہ گندی سوچتے بھائی ماں بھی بڑی شے پیو بھی بڑی شے. رب کریم نے اپنی سلطنت دے اندر ہر ایک نو ایک عزت مقام رفعت دیتی ہے جڑی ہر ایک واسطے بڑی شے. ہر ایک واسطے بڑی شے. یہ مقابلہ کرنا ہی جہالت ہے. دنیا کا سب سے بڑا جاہل انسان خدا کا مقابلہ مخلوق کے ساتھ کروائے گا, نبی کا مقابلہ امتی کے ساتھ کروائے گا. دنیا کا جاہل ترین انسان نبی کے قدموں کے نیچے جو خاک آ جائے وہ خاک بھی امت سے افضل ہے. تو پھر مقابلہ آپ امت کا نبی کے ساتھ کرنا ہے. دماغ ٹھیک ہے, پرزے ٹھیک ہے دماغ کے. او خدا کے بندے ذرا سوچ, نبی کا امتی کا آپس میں مقابلہ ہی نہیں ہے. یہ اللہ کا پاک قرآن ہے جی. میں آپ کو عرض کروں, اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام میں دوسرے نمبر پر سورت آتی ہے جی سورہ بقرہ. سورہ بقرہ اس کے اندر ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک ہو گیا قتل. یہ اللہ کا قرآن ہے آپ کے سامنے, سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی 67. اب یہ 67 سے آگے ساری آیات چل رہی ہیں. اللہ سونے کہ پیارے نبی موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہو گیا ایک قتل. قوم ساری آ گئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس, یا نبی اللہ, یا نبی اللہ. یہ کون سن موسیٰ علیہ السلام نے مننے لے کون سن؟ بولو یار, کسی کو پتا ہے تو آپ بتائیں. ہاں یہودی. موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کون کہلاتے ہیں؟ یہودی. عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کیا کہلاتے ہیں؟ عیسائی. میرے آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے کیا کہلاتے ہیں؟ مسلمان. یہ تین چیزیں آج آپ نے اپنے پلے باندھ لینی. یہودی کس کو کہتے ہیں؟ جو موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہو. عیسائی کسے کہتے ہیں؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہو. اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو رسول اکرم نور مجسم قائد المرسلین صدر کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہو. جب امتی کے برابر نہیں ہے, ان کے اندر درجات ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا امتی بڑی شان والا ہے, لیکن اس سے شان والا عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا امتی بھی بڑی شے ہے, موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی بڑی شے ہے, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے بڑی شے ہے, بڑی شان والی ہے. فرمایا قوم آ گئی, یہودی آ گیا. اج دا مسلمان نہیں, اج دا مسلمان نہیں جڑا کہندا ہے کہ ولی نبی کچھ نہیں دے سکتا. میری زبان نہیں, یہ اللہ کا قرآن ہے آپ کے سامنے ہے. اس لیے میں نے یہ آیات آپ کے سامنے عرض کی ہیں. آپ گھر جا کے دیکھیے گا کہ واقع اس طرح ہی ہے. قتل ہو گیا, تنازع پیدا ہو گیا امت میں. اس کو قتل کس نے کیا؟ قوم ساری آ گئی. قوم یہودی ڈائریکٹ بھی اللہ نال گل کر سکتا ہے. وہ کہنا قالت الیہود عزیر ابن اللہ. بعد وہ کہندا ہے کہ جناب میں اللہ دا پتر ہاں. یہودی کہندا جی اسی اللہ دے بڑے خاص بندے ہیں, بڑے خاص بڑے قربی بندے ہیں اللہ دے. وہ ڈائریکٹ بھی تو اللہ سے مانگ سکتا تھا, لیکن انہوں پتا ہے کہ رب سونا سیدھا منہ نہیں لاندا. پتہ سی یہودی سی, لیکن یہودی نو پتا ہے. آج تو مسلمان نو نہیں پتا. ڈائریکٹ مانگو, ڈائریکٹ مانگو. یہودی گیا موسیٰ علیہ السلام کو عرض کی تھی, یا نبی اللہ قتل ہو گیا ہے, لازمی اس کا حل کرنا ہے, پتہ کرنا ہے یہ قاتل کون ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میں اللہ سے پوچھتا ہوں, اللہ سے پوچھ کے تمہیں بتاتا ہوں اللہ نے کیا حکم دیا ہے. یہودی ہو کے جان گیا سی رب سدھا بندے نو منہ نہیں لاندا. رب جدو بھی گل کرتا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے کرتا ہے. 1,24,000 پیغمبروں کا ولیوں کا کیا مقصد ہے؟ آنے کا کیا مقصد تھا؟ کوئی ایک امتی تو بتاؤ جس نے رب سے ڈائریکٹ ملاقات کی ہو,
جس نے بات کی ہو. اور نہیں بھائی، اللہ 24 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے بھی ڈائریکٹ سب کے ساتھ بات نہیں کرتا. وہ بھی جبریل کا ذریعہ بیچ میں رکھتا ہے. جبریل جاتا ہے، اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے، وہ جبریل آ کے اللہ کے نبی کو پیغام دیتا ہے، اللہ کا نبی امت کو پیغام دیتا ہے. چند انبیاء کرام جن کے ساتھ اللہ نے ڈائریکٹ بات کی. سر فہرست جناب موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کہلائے. دوسرے نمبر پر میرے آقا جی اعلیٰ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، یعنی چند انبیاء کرام آپ گنتی کے گن سکتے ہیں جن سے اللہ نے بات کی ہے. ورنہ اللہ سنا ڈائریکٹ نبیوں سے بھی بات نہیں کرتا، واسطہ بیچ میں جبریل کا رکھا. امت تو چھوڑ ہی دو نا، امت ڈائریکٹ بات کرے گی. یہودی ہو گئی یہ سمجھ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، یا اللہ مہربانی فرما، قوم میں قتل ہو گیا ہے، یا اللہ اس کا کوئی حال بتا. فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. اللہ اکبر. ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا، یہ نکال دیا بقرہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. کیا کرو؟ ایک، بولو یار، واقعہ یاد ہو جائے گا تو قرآن دا واقعہ دے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ایک گائے ذبح کرو. کون ساری نا جی ایک دوسرے دا منہ ویکھ کے. اسی انہاں نوں عرض کیتی ہے کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام سانو اے دسو کہ اے واقعہ کس قتل دا مسئلہ کس طرح حل ہوئے گا. تو رب کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھے. اوکے پیارے موسیٰ علیہ السلام مہربانی کرو. 67 نمبر، سوری یہ 67 نمبر آیا مبارک ہے، 66 قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا دی پناہ میں کو جہل ہے جو. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. وہ اللہ دی پناہ میں کو جہل ہے جو. بھئی قتل ہو گیا تو تنوں کہا کہ تسی گاں ذبح کرو، تسی جڑا نہیں من کہہ رہے موسیٰ علیہ السلام کو خوف خدا کرو. اسا تواڈے کول قتل دا مسئلہ حل کرانا ہے، تسی ساڈے کول گاواں ذبح کرا رہے ہو. انہوں نے کہا میں کو جاہل ہوں جو ایسی بات کروں گا؟ مجھے رب کریم نے فرمایا قوم سے کہو گائے ذبح کرے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب ایک دفعہ ڈسکشن ہو گئی، پوری قوم اس بات پر متفق ہو گئی اللہ کا نبی جھوٹ نہیں بولتا. اللہ کے نبی نے کہا ہے گائے ذبح کرو، مسئلہ حل ہو جائے گا، تو ہم آپ گائے ذبح کریں گے. اب انہوں نے وہاں پر بات روکی نہیں، بات کو آگے لے کے چلے. فرمایا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. پیارے موسیٰ علیہ السلام ذرا اپنے رب سے پوچھ کے نہیں بتا دیتے وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ یہ نہیں کہا کہ ہوں گاں سی ذبح کر دے پھر یہ قتل دا کیس صحیح کرانے واسطے ایک ہی تسی گل کر دیتی. فرمایا قال اعوذ باللہ میں کو جاہل ہے. جب اس بات کی تسلی ہوگی کہ اللہ کے نبی غلط بات نہیں کرتا، اللہ کے نبی کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا، تو پھر انہوں نے کہا چلو ہن رب سونے نے کہا گاں ذبح کریے تو چلو کریے. کیسی ہونی چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر رب سے پوچھا اے پاک پروردگار عالم وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر. فرمایا میرے رب نے ارشاد فرمایا انہا بقرۃ، وہ ایسی گائے ہونی چاہیے لا فاردن، نہ بڑی ہو، ولا بکر، نہ بچیا ہو. بالکل بچی بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، بالکل بڈی بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. عوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون. ان دونوں دے درمیان ہونی چاہیے تھی. اب حل کیا کروانا ہے؟ قتل کا کیس. حل کیا کروانا ہے؟ قتل کا کیس. اور کیا کیا جا رہا ہے؟ گاں ذبح. امت کو پتا ہے اللہ سونا ڈائریکٹ منہ نہیں لگاتا، وہ جب بھی بات کرتا ہے نبی کے وسیلے سے، نبی کے واسطے سے، نبی کے ذریعے سے وہ مل کر بات کرتا ہے. وہ وہاں سے ہمیں ہدایات ارشاد فرماتا ہے. اب امت کو تو یقین آ گیا، یہودی کو یقین آ گیا. اللہ جب بھی بات کرتا ہے اپنے مقرب بندوں کے ذریعے بات کرتا ہے. اللہ جب بھی عزت دیتا ہے، مسائل حل کرتا ہے، ان کے وسیلے سے کرتا ہے. آج کی چبل کو نہیں ابھی تک سمجھ میں آئی. آگے چلو. فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اگر کرنا ہے تو یہ کرو، اللہ تمہیں یہ حکم فرماتا.
اچھا جی، پھر انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، پیارے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ذرا پوچھ کے بتائیے ما لونها، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ بھئی سیدھی سی بات تھی، ایک گاں ذبح کرنی سی، پھڑ کے کوئی بھی گاں ذبح کر دیں دے، ہاں جی، اتنے لمبے پہلے پان دی کی لوڑ سی، عمر کی نہیں ہونی چاہیے، بڈھی نہیں ہونی چاہیے، بچیاں نہیں ہونی چاہیے، ایک گاں ہونی چاہیے، ان کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ اتنے لمبے پینڈے جو پا چھڈے تے وچ جڑا ہے نا جی سیدھی طرح کہہ دے وہ یار کوئی بھی پھڑ کے ذبح کر دو، لیکن میں قربان جاؤں سونے تیری شان پر، تیرے رازوں پر، رب سونا کہندا ہے وچوں گل کچھ ہور ہے، ذبح تے میں گاں کرا رہا لیکن گل وچ کوئی ہور ہے۔ ما لونھا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر رب سے ملاقات، یا اللہ بتاؤ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ رب کریم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام پیغام لے کے آئے، فرمایا قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، سارے مل کے کہہ دو، پھر ایک دفعہ کہو، اتنے رکھو کام۔ رب کریم ارشاد فرماتا انہا بقرۃ صفرا، پیلے رنگ کی گائے ہونی چاہیے، ایسا پیلا رنگ بھی نہ ہو کہ جو آنکھوں کو چبھ جائے، ایسا رنگ نہیں ہونا چاہیے، دھبے دار بیکار نہیں رنگ ہونا چاہیے، تسر الناظرین، ایک باری نظر پہ تے چس آ جائے، ایک دفعہ بندہ دیکھے دل خوش ہو جائے، ایسی گائے ہونی چاہیے۔ اچھا جی، اب یہ سارا واقعہ جو چل رہا ہے یہ کس لیے چل رہا ہے؟ قتل کا کیس حل کروانا ہے، تے کروایا کی جا رہا ہے؟ گاں ذبح کرائی جا رہی ہے۔ گاں دی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ گاں کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ ان کی شرائط کی ہونی چاہیے؟ یہ سارا واقعہ یہ میں اللہ کا قرآن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کوئی بابے کی کتاب نہیں رکھ رہا، لیکن گل وچ کوئی ہو رہا ہے، قرآن تی اللہ دا ہے، قرآن اللہ دا ہے، کلام اللہ دا ہے، نازل نبی تے ہویا، گل وچ بابے دی ہو رہی جے۔ اگے سنو، پھر فرمایا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام پھر سانو بلیکھا پہ گیا ہے، ہمیں پھر شک پڑ گیا ہے، ہم پھر جو ہے نا جی تذبذب کا شکار ہو گئے۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام گائیں تو بڑی ہوتی ہیں، اپنے رب سے ذرا یہ دعا کیجئے نا، ہمیں صاف صاف بتا دے وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک جیسی شکلوں کی کئی گائے ہوتی ہیں، ہمیں مشابہ پڑ گیا، ہمیں مشابہ پڑ گیا، ہم سمجھ نہیں آ رہی بھئی وہ گائے لا فارد بوڑھی نہیں ہونی چاہیے، ولا بکر بچیاں نہیں ہونی چاہیے، اوان بین ذالک وہ درمیان میں ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا انہا بقرۃ صفرا، وہ پیلے رنگ کی ہونی چاہیے، تسر الناظرین، جو آنکھوں کو خوش کر دے۔ ذرا ہمیں نا اب ان چیزوں سے شک پڑ گیا، آپ تھوڑی سی مہربانی نہیں کرتے؟ ذرا رب سونے سے کو ذرا کھول کے بات بیان کریں نا۔ اللہ اکبر، آئے ہائے ہائے، گل وچ کو جو ہو رہی جڑی کھولی جا رہی، کھلوائی جا رہی۔ فرمایا قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ یہ میں نے آپ کے سامنے کیا تلاوت کیا؟ اللہ کا قرآن کیا؟ سینے کے زور سے کہو ایک دفعہ سبحان اللہ، اللہ تمہاری خیر کرے۔ آپ کے سامنے میں نے اللہ کا قرآن تلاوت کیا، اللہ کیا کہتا؟ قال انه يقول انها بقرۃ لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی،
زمین پر جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، یعنی وہ کھیتی کو پانی دینے والی بھی نہیں ہے، آگے لگا کے مال برداری کے لیے بھی نہیں ہے، وہ کھیتی وغیرہ کے لیے بھی نہیں ہے، حل وغیرہ کے لیے بھی نہیں، مسلمۃ اللہ شیعت فیہا، جس میں کوئی عیب نہیں، کوئی داغ نہیں۔ قالوا الآن جئت بالحق، بولے اب ہم ٹھیک بات لائے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جب ساری چیزیں بیان ہو گئی، اب وہ ڈھونڈتے ایسی گائے کیسی ہونی چاہیے، کہاں پہ ملے؟ پتہ لگا جناب ایک گھر ایسا ہے، ایک گھر ایسا ہے جس میں ان شرائط والی گائے، میں صدقے جاواں مالک تیری شان ہے۔ لوگ گئے، جناب ہم آپ کی گائے خریدنا چاہتے، کتنا پیسہ لوگے؟ آج کل کے دور میں بھی نا یہ قیمت اگر کسی کو بتائی جائے نا تو اس کی آنکھیں نہیں سارا کچھ روشن ہو جائے گا، 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ وہ کہے کہ جناب ہم اپنی گائے کے بدلے میں جتنا اس کا وزن ہے اتنا سونا لیں گے۔ سونا آج کل کتنا ہے؟ 4.5 لاکھ روپے تو زیادہ ہے۔ 4.5 لاکھ روپے سونا، صرف 20 کلو سونا اچرے کی مارکیٹ سے غائب ہوا ہے تو تھرتھلیاں پہ گئی نے سارے لاہور، پورے پاکستان میں شور مچ گیا، 20 کلو سونا گیا۔ ماڑی سے ماڑی بھی گائے، ماڑی سے ماڑی بھی گائے 2.5-3 من کی گائے ہوتی ہے، ماڑی سے ماڑی گائے بھی اس کی ہڈیوں کا وزن ایمان سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی 4-5 من نارمل سی گائے ہوتی ہے، اچھی نسل کی پلی ہوئی گائے ہو جس طرح کی قرآن نے شرائط بیان کی ہیں تو 7-8 من کہیں نہیں گیا۔ تو ہم یہ کہیں کہ وہ قوم جب آئی لینے کے لیے گائے تو اس قوم سے کیا کہا کہ اس کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال میں سارا سونا بھرو، سونا بھرنے کے بعد پھر مجھے دو 6 من سونا دیو گے تو گاں بیڑ لیجئے، نہیں تو کوئی نہیں بیڑ لی۔ اور پھر مزے کی بات، قوم پھنسی پئی سی، قرآن نے یہ کتنی خوبصورت بات کی، جب شان ولایت کی باری آئی تو رب سونے نے کھول کے بیان کیا، تو کہنا بابے شے کوئی نہیں، میں رب ہو کے اعلان کرنا بابے نے جڑی گاں پالی ہوندی ہے اندے ورگی بھی کوئی شے نہیں ہے۔ تو بابے دی گل کردا ہے 6-7 من سونا ایک گاں دے بدلے۔ پھر مزے دی گل، امام رازی علیہ الرحمہ نے کمال کر دیتا، گاں ذبح ہوئی، ذبح ہو کے گائے کے ٹکڑے کیے گئے، بوٹیاں کی گئی، بوٹیاں کرنے کے بعد ایک بوٹی کا ٹکڑا اٹھایا، ایک بوٹی کا کیا اٹھایا؟ ایک مفسر لکھتے ہیں کہ ان دی پوچھل چکی اور وہ ماری مقتول کو جو قتل ہوا تھا، وہ فوراً زندہ ہو کے بیٹھ گیا۔ یہ واقعہ کہاں ہے؟ قرآن پاک میں۔ وہ اٹھا جناب، اس نے بتایا مجھے فلاں نے قتل کیا جی، یہ وجہ تھی جناب، ختم ہو گئی۔ مقصد اتنا لمبا لے کے آنے کا کیا مقصد تھا؟ قرآن سارا کلام اللہ، لیکن سورت کس کے نام پہ؟ غیر اللہ کے نام پہ، بقرہ غیر اللہ کے نام پر۔ پھر انج بھی ہو سکتا سی جاؤ جو مرضی دعویٰ کرو، چلو ختم کرو، چلو نہیں، پوری تفصیل بیان کرنے تو بعد ایک بوٹی لگی، پوچھل لگی، وہ مردے نو مردہ زندہ ہو گیا۔ یہ آج کا جاہل کہتا ہے بابا کچھ نہیں کر سکتا، قرآن مجھے بتا رہا ہے بابے نے جڑے ڈنگر پالے ہوندے نے انہاں دی پوچھلا بھی لگ جان تے مردے زندہ ہو جاتے نے۔ سارے بول دو یار۔ میں یہاں پہ نہ کسی بابے کی بات کرتا بقول ان کے، ہمارے تو بابوں کے ڈنگر بھی بڑی شے ہیں۔ قرآن کا آخری ایک نقطہ آپ کے حوالے میں عرض کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں بابے شے کو نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے انہاں دے پالے ہوئے ڈنگر بھی بڑی شے ہوندے نے، انہاں دی پوچھنا لگ جان تے مردے زندہ ہو جاندے نے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے حقیر جانور مانا جاتا ہے، حقیر جانور، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سب سے ذلیل جانور جو ہماری نظر میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کتا۔ کتے ہی ہم ذلیل حقیر جانتے ہیں نا جی۔ کسی کو گالی دینی ہو تو ہم یہ اس نام سے نہیں۔ اصحاب کاف، سورہ کاف ہے، اس میں اصحاب کاف کا ذکر ہے
اصحاب کہف کے ساتھ ایک ان کے کتے کا بھی ذکر ہے. اور اللہ وحدہ لا شریک اس کے اداؤں کو بیان کرتا ہے. کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط. او کتا اپنی کلائیاں نو اگے پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر بابے شے کوئی نہیں تو پھر انہاں دی کتا کی تو شے ہو گئی. وہ کتے کے ہاتھوں کو پھیلانا کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ وہ کتے کا بار بار ذکر کیوں آ رہا ہے؟ حضرت جو آج سوچ دی جا رہی ہے اللہ کی قسم غلط ہے. ہر ایک کو میرے مالک نے عزتوں سے نوازا ہے. یہ کہتا ہے کہ بابا شے کوئی نہیں. یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر رب کے مقابلے میں یہ شے کوئی نہیں. اس سے بڑی جہالت ہی کوئی نہیں. خالق کا مخلوق کے ساتھ مقابلہ کروایا جا رہا ہے. پاگل ہے؟ منٹل ہے؟ میرے نبی ورگا ہے کوئی نہیں. وہ مینٹل ہے تو نبی نال مقابلہ کرا رہے ہیں. مینٹل ہو گئے؟ دماغ کے پرزے ہل گئے؟ نبی نبی ہے. نبیوں میں میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہے. نبیوں میں میرے نبی جیسا کوئی نہیں. رسولوں میں میرے نبی جیسا رسول کوئی نہیں. اولو العزم رسولوں میں میرے نبی جیسا رسول کوئی نہیں. اور تو مقابلہ مخلوق نال کرا رہا ہے. مینٹل ہو گیا؟ دماغ کے پرزے بالکل ہل گئے؟ کس چبل مدرسے سے تجھے کس چبل استاد نے پڑھایا ہے؟ ذرا ہمیں بھی دکھاؤ, ہم اس کی جا کے کلاس لگائیں. وہ خدا کے بندے, نبیوں کا امتیوں کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوتا. نبی وہ کائنات میں شخص ہے جس کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے رب نے خود اس کا انتخاب فرمایا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ وہ نورانی لڑی ہے جس لڑی کے ساتھ رب نے ملاقات کرنے کا, بات کرنے کا, وحی دینے کا رب سونے نے انتخاب فرمایا ہے. اور رب کے انتخاب کو تو کسی کے ساتھ موازنہ کر رہے, بیوقوف ہو گئے, پاگل ہو گئے. یہ جہالت کا نام آج علم ہو چکا ہے. بے راہ روی کا نام, بے حیائی کا نام, لوگوں کی عزتوں کو اچھالنے کا نام علم ہو چکا ہے. بھائی شیطان تو ہر جگہ ہے. نہیں, دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.